अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। BA सेकंड ईयर सब्जेक्ट उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेपर सेकंड शायरी और तर्जुमा के निसाब में शामिल मरसिया मीर बबर अली अनीस हिस्सा अव्वल का मुताला करेंगे। नाजरीन, मीर बबर अली अनीस जिन्होंने ये मरसिया लिखा है, सबसे पहले हम उनका तारुफ और उनकी हालत ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। इनका नाम मीर बबर अली था और अनीस तखल्लुस करते थे। इनकी पैदाइश 1802 में फैज़ाबाद यूपी में हुई। इनके वालिद का नाम मीर मुस्तहसिन खलीक था, जो उर्दू मरसिए के बड़े शायर थे। यानी इनके वालिद भी मरसिया लिखते थे, शायरी करते थे। मीर अनीस को उर्दू मरसिया निगारी का बादशाह भी कहा जाता है। यानी मीर अनीस से अच्छे मरसिए, इनसे बेहतर मरसिए और इनसे ज़्यादा मरसिए उर्दू अदब के अंदर किसी दूसरे शायर ने नहीं लिखे, इसलिए इन्हें शहंशाह मरसिया और बादशाह मरसिया के लक़ब से भी जाना जाता है। इनकी वफ़ात 1874 में लखनऊ में हुई। मीर बबर अली अनीस जब इनकी पैदाइश चाहे फैज़ाबाद में हुई, लेकिन कम उम्र में ही ये लखनऊ चले आए और अरबी व फ़ारसी की तालीम वहाँ के नामवर उलमा से हासिल की। घुड़सवारी सिपाहगिरी का फ़न भी इन्होंने माहिरीन से सीखा। चूँकि घर में इल्मी माहौल था और शेर गोई का भी चर्चा रहता था, इसलिए ज़बानदानी और शायरी इनको विरसे में मिली थी। यानी मीर अनीस की पैदाइश चाहे फैज़ाबाद में हुई, लेकिन जब इनकी कम उम्र थी तो अपने वालिद के साथ ये जो है लखनऊ चले आए और वहीं पर जो है अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके अलावा उन्होंने घुड़सवारी और फ़ौज में सिपाही गिरी के लिए जो ज़रूरी जो ट्रेनिंग होती है वो भी उन्होंने ली। और उसके बाद घर में जो क्योंकि उनके वालिद ख़ुद बड़े शायर थे मीर खलीक, तो उनसे जो है इनने शेर गोई जब इनको सीखी तो इनको शेर कहने शुरू किए। इसलिए ज़बानदानी और शायरी इनको विरसे में मिली थी, क्योंकि इनके वालिद शायर थे तो ये इनको विरासत में मिली थी। उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया था, लेकिन वालिद के समझाने पर कि आखिरत की फ़िक्र करना भी लाजिम है, तो फिर मरसिया गोई की तरफ तवज्जो की और इस सनफ़ को बुलंदी पर पहुंचा दिया। यानी मीर अनीस ने और दूसरे शुरा की तरह शायरी की इब्तिदा गज़ल से ही की, लेकिन जब इनके वालिद मीर खलीक ने कहा तो उनके कहने पर ये मरसिया निगारी की तरफ राग़िब हो गए और मरसिया लिखने लगे। मरसिया को एक आला मकाम और बुलंदी तक इन्होंने पहुंचा दिया। चूँकि वो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ थे, घुड़सवारी सिपाहगिरी में माहिर थे, इसलिए इनको मरसिया गोई में कामयाबी मिली। इसके साथ साथ इंसान की नफ्सियात से भी बखूबी वाकिफ़ थे और ये खूब जानते थे कि कौन सी सूरत में क्या वाक़या या किसी मौके पर कौन सा किरदार अच्छे से काम कर सकता है। तारीख़ इस्लाम में मारका और करबला के सिर्फ इशारे मिलते हैं, लेकिन इनको अनीस ने बड़ी महारत से एक कड़ी में पिरोकर मरबूत प्लाट पेश कर दिया। जनाब हुरका का मरसिया इनकी बेहतरीन मिसाल है। अनीस ने अच्छे एक मरसिया में खुदा से दुआ की थी कि मुझे ऐसी महारत अता कर कि खून बरसता नज़र आए, जो दिखाऊं सफ़े जंग ये दुआ कबूल हो गई। और वाकई अनीस ने जो भी बयान किया है उसकी तस्वीर खींच दी है। अनीस ने अनगिनत मरसिए लिखे, जिनमें से बहुत से ज़माने में हाथों ख़त्म हो गए, मगर जो बाकी रहे हैं वो बहुत ही है और उनकी शोहरत काफ़ी है। अनीस का मुकाबला दबीर से हमेशा रहा है। तो इस इक़्तिबास में हमने जाना कि मीर अनीस को जब मरसिया गोई विरसे में मिली, विरासत में मिली, तो उन्होंने मरसिया गोई में अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया और मरसिए को मेराज कमाल तक पहुंचा दिया। मरसिए में इस तरह के अल्फाज और इस तरह की तस्बीहात और इस्तरात का इस्तेमाल उन्होंने किया कि जो लाफानी शोहरत की हामिल है।
میر انیس چونکہ گھڑ سواری سپاگیری میں بھی مہارت رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے اس فن کو مرثیے کے فن میں بھی آزمایا، یعنی اس طرح کے تصورات کے ساتھ مرثیوں کو پیش کیا ہے جس کی کوئی دوسری مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس طرح تاریخ اسلام سے وہ واقف تھے، اور تاریخ اسلام اور واقعہ کربلا کو اس طرح انہوں نے اپنے مرثیوں میں پیش کیا کہ ان جیسا کوئی دوسرا مرثیہ نگار اس طرح سے پیش نہیں کر سکا۔ ان کے ہم عصر مرزا سلامت علی دبیر نے بھی چاہے مرثیے لکھے ہیں، وہ بھی چاہے مرثیے کے اچھے شاعر ہیں، لیکن انیس کے مد مقابل ان کا وہ شہرت ان کو نہیں مل پائی جو میر انیس کو ملی۔ اب ہم میر انیس کی کلام کی خصوصیات یا ان کی شاعری کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے کہ ان کی شاعری کی کیا خصوصیات ہے۔ انیس کو شاعرانہ ذوق وراثت میں ملا تھا۔ شاعرانہ کمال کے لیے ان کا خاندان صدیوں سے ممتاز رہا، چنانچہ انیس کا یہ دعویٰ صرف شاعرانہ مبالغہ ہی نہیں بلکہ ایک روشن حقیقت ہے کہ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ ان کے اسی مرثیہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اسی مرثیے کا جو ہے شعر ہے، اس میں امیر انیس فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری زندگی جو ہے اسی میں ہم نے گزار دی، اور پانچویں ہماری پیڑھی جو ہے حضرت امام حسین یہاں جو شبیر آیا ہے ان کے لیے آیا ہے، ان کی جو ہے مدح سراہی میں جو ہے ہم نے مرثیے لکھ لکھ کر اپنی زندگی گزار دی ہے۔ تو میر انیس نے مرثیہ گوئی کے فن کو حرکت میں دلا دیا، اپنی قابلیت سے اس کو بلندی کے انتہا تک پہنچا دیا۔ شاعری میں وہ زیادہ سے زیادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مرثیے میں بچے، بوڑھے، جوان، خادم، آقا، گھوڑے، تلوار سب کارناموں کو جو ہے اس طرح نظم کیا ہے کہ ہر ایک کردار کی تصویر صاف طور پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ چونکہ انسانی نفسیات سے واقفیت تھی، یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کردار پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں انہوں نے بڑی دیانتداری سے کام لیتے ہوئے تمام کرداروں کے ساتھ انصاف کیا۔ انیس کی زبان نہایت صاف اور بلیغ ہے۔ نہ صرف انیس بلکہ ان کے خاندان والے لکھنؤ میں زبان کی صنعت رکھتے تھے۔ اس بارے میں امام بخش ناسک کہتے ہیں، اگر زبان سیکھنی ہے تو خلیق کے گھرانے سے سیکھو۔ یعنی میر انیس کی جو زبان تھی، وہ جو الفاظ اپنی مراثی میں استعمال کرتے تھے وہ اعلیٰ پائے کے الفاظ تھے، ان کی زبان بہت ہی صلاحیت مند زبان تھی۔ تو اس کے بارے میں ناسخ نے کہا ہے کہ اگر کسی کو زبان سیکھنی ہے، الفاظ سیکھنے ہیں تو وہ میر انیس جو خلیق جو ہے ان کے گھرانے سے سیکھو۔ ان کے مرثیے میں لطف زبان اور حسن بیان کے ساتھ ساتھ منظر کشی بھی دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی ان کے مرثیوں میں زبان کا حسن تو ہے ہی لیکن منظر کشی بھی ہے، واقعہ نگاری کے بہترین نمونے ہیں۔ انیس نے مراثی کے علاوہ غزلیں اور رباعیات بھی لکھی ہے، یعنی انیس نے مرثیوں کے علاوہ غزلیں بھی لکھی ہے، رباعی بھی لکھی ہے، لیکن مرثیے میں جس طرح انہیں لافانی شہرت حاصل ہوئی دوسری اصناف میں نہیں ہوئی، یعنی کہ مرثیے کی وجہ سے انیس زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ میر انیس کے کلام کی خصوصیات تھی جو ہم نے جانی۔ اب ہم جو آج کا ہمارا مرثیہ ہے جو انیس نے ہمارے نصاب میں شامل ہے اور میر انیس نے حضرت امام حسین کی مدح سراہی میں انہوں نے جو لکھا ہے، واقعات کربلا کو انہوں نے پیش کیا ہے، تو اس مرثیہ نمک اخوان تکلم ہے فصاحت میری، اس مرثیے کے حصہ اول کا ہم جائزہ لیں گے۔ بڑا مرثیہ ہے اور اس کو ایک ایک حصہ کر کے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا مرثیہ ہے نمک اخوان تکلم ہے فصاحت میری، اس مرثیے کے پہلے بند کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمک اخوان تکلم ہے فصاحت میری، نعت کے بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اس بند کے اندر، مرثیے کے اس بند کے اندر جو ہے
میر انیس اپنے کلام کی فصاحت اور بلاغت، یعنی اپنے کلام کی جو خصوصیات ہے اس کا ذکر فرماتے ہوئے نمک خوان تکلم، یعنی دسترخوان کے جو نمک ہے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے نعت جو ہے وہ اپنے کلام کی فصاحت اور بلاغت کی جو ہے بڑھائی بیان کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو میری طبیعت میں جو مرثیہ نگاری جو ملی ہے وہ مجھے وراثت میں ملی ہے، اور اسی جو ہے مرثیہ لکھتے لکھتے جو ہے ہماری جو ہے 5ویں پیڑھی جو ہے حضرت امام حسین کی مدح سرائی میں مرثیہ لکھتے لکھتے ہوئے گزر گئی ہے۔ یعنی میر انیس نے مرثیے لکھے، ان کے والد میر خلیق نے مرثیے لکھے، پھر ان کے والد یعنی ان کے دادا میر حسن نے، غلام حسن نے مرثیے لکھے، تو اس کے بعد ان کے پردادا میر غلام حسین زاہد نے مرثیے لکھے۔ تو انیس جو ہے اپنی پیڑھی کے 5ویں شخص تھے جو حضرت امام حسین کی مدح سرائی میں واقعات کربلا پر مرثیے لکھ رہے تھے۔ اس لیے پہلے اس بند میں انیس نے اس بات کو فرمایا ہے کہ ہماری 5ویں پیڑھی جو ہے حضرت امام حسین یعنی شبیر کے جو آیا الفاظ حضرت امام حسین کے لیے آیا ہے، اور ان کی جو ہے مدح سرائی میں ہماری 5ویں پیڑھی مرثیے لکھ رہی ہے۔ اگلا بند ہے، ایک قطرے کو زود و بست تو کلزوم کروں، بحر مواز فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں، زوروں کو انظم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نے فریاد کرے، بلبل مجھ سے گلستہ کا سبق یاد کرے۔ میر انیس اپنے اس بند میں فرما رہے ہیں کہ اگر ایک معمولی سی بات کو پھیلاؤ تو ایک سمندر کی شکل لے لیتی ہے۔ یعنی اگر ہم ایک چھوٹی سی بات جو ہوتی ہے، ایک قطرہ جو ہوتا ہے، وہ جا کر جو ہے ایک بوند جو ہے ندی کے پانی کا جو ہے نالے سے بہتا ہوا ندی میں، اور ندی کا پانی جو ہے سمندر میں پہنچتا ہے۔ تو اگر جو ہے میں اگر چاہوں تو ایک معمولی سی بات کو جو ہے پھیلا کر اتنی بڑا کر دوں، یعنی یہ جو بات ہے، بوند ہے، قطرہ ہے، اس کو میں سمندر کی شکل جو ہے بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ چاند کو سورج اور ذروں کو ستاروں کی سی چمک دے دوں، اور گونگے کو بھی بولنے پر مجبور ہو جائے۔ یعنی کہ میں اپنے کلام کی جو میری فصاحت اور بلاغت ہے، اپنے کلام کی جو میرے الفاظ کی جو خصوصیات ہے، جس طرح میں بیان کرتا ہوں، تو میں چاہوں تو کیا نہیں کر سکتا، ایک قطرے کو بھی جو سمندر بنا سکتا ہوں، اور چاند اور سورج اور ستاروں کو بھی کی جو کسی چمک پیدا کر سکتا ہوں اپنے الفاظ کے اندر، اپنی زبان کے اندر جو ہے چاند سورج اور ستاروں کی سی جو چمک پیدا کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ جو ہے گونگے جو آدمی بول نہیں سکتا اس کو بھی وہ بھی بولنے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح کی جو ہے میں اپنے جس کلام کی جو خوبی ہے اس طرح سے پیش کرتا ہوں کلام کو، تو گونگے آدمی بھی بولنے کو مجبور ہو جائے، اس طرح جو ہے اپنے کلام کو میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس طرح کل ملا کر اس بند میں میر انیس نے اپنے مرثیے کی، اپنی جو مرثیہ نگاری کی ہے، جو اپنے کلام کی ہے، جو ہے خصوصیات بیان کی ہے۔ اگلا بند ہے، اس ناخوں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مدح، زد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مدح، باپ مدح کہ مدح ہے دادا مدح، امزی قدر سناخوانوں میں یکتا مدح، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ یعنی مرثیے کے اگلے اس بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ میرے بزرگوں میں ایک سے بڑھ کر ایک مدح پیدا ہوئے ہیں، جو کہ اپنی مثل آپ تھے، وہ یہ سب خدا کے فضل و کرم سے ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ میرے جو بزرگ تھے، میرے دادا والد دادا پردادا سب نے جو ہے حضرت امام حسین کی مدح سرائی میں مرثیے لکھے، تو ایک سے بڑا ایک مدح نگار ہوا، یعنی سب بڑائی بیان کرنے والے ایک سے ایک ہوئے، اور ہماری جو ہے یہ ہمارے وراثت میں ملی ہے کہ ہم جو ہے مرثیے کے اندر اس طرح کی جو ہے باتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پسند آتی ہے، اور خدا یہ سب جو ہمیں چیز ملی ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہی ملی ہے کہ ہم جو ہے ایک سے بڑا ایک جو ہے مرثیہ نگار ہم بنے ہیں۔ اگلا شعر ہے، تباہ ہر ایک کی
موضوع قد زیبا موضوع، صورت شروع ازل سے ہے سراپا موضوع، نثر بے سزا نہیں نظم اعلیٰ موضوع، کہیں سکتا نہیں آ سکتا قضا نا موضوع، تول لے عقل کے میزاں میں جو فہمیدہ ہے، بات جو منہ سے نکلتی ہے تو وہ سنجیدہ ہے۔ بہت اچھی بات انیس نے اپنے اس بند میں اپنی مرثیہ نگاری کی خصوصیات بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی موزوں طبیعت والے تھے جو بے موقع پر سختہ والی بات نہیں کہتے تھے، یعنی بہت ہی خوش طبیعت وہ لوگ ہوتے تھے جو بے موقع نہیں بولتے تھے بلکہ موقع آنے پر ہی اپنی بات کہتے تھے۔ اگر عقل مند ہے تو پھر وہ دوسروں سے موازنہ کر لے کے ہر ایک بات سنجیدہ تھی۔ کہنے کا مطلب یہ انیس فرما رہے ہیں کہ ہم نے مرثیے کے اندر جو بھی باتیں لکھی ہے وہ بالکل معانی کے حساب سے، الفاظ کے حساب سے بامعنی ہے، کوئی بھی بے فالتو کی باتیں ہم نے جو ہے مرثیہ نگاری کے اندر نہیں لکھی ہے۔ اور اگر کسی کو موازنہ کرنا ہے کسی دوسرے شعراء سے تو وہ موازنہ کر کے دیکھ لے کہ ہماری جو شاعری ہے، ہمارا جو کلام ہے وہ کسی بھی طرح سے دوسرے شعراء سے جو ہے کم نہیں ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے انیس نے اپنے کلام کی خصوصیات کو ہی بیان کیا ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ میر انیس کہتے ہیں، خلق میں مثل خلیق اور تھا خوش کوئی کب، نام لے دھولے زباں کو کوثر و تسنیم سے جب، بلبل گلشن جہرا آل و عاشق رب، مطبع مرثیہ گوئی میں ہوئے جس کے سب، ہو اگر ذہن میں جو دت ہے تو موزونی ہے، اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں اپنے اگلے اس بند میں کہ میر خلیق کے مقابلے میں اچھا کہنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی اپنے والد کی شاعری کی کلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے میر انیس فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی میر خلیق کے مقابلے میں اس سے اچھے شاعری کرنے والا، ان سے اچھے مرثیے لکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، اور وہ علی زہرا کے گلشن کے بلبل تھے، یعنی حضرت علی وہ حضرت زہرا کے جو ہے باغ کے بلبل تھے، جو وہ باغ علی اور زہرا کا وہ باغ جس کی بہت ہی خوبصورت آواز والی بلبل جو تھے وہ میرے والد میر خلیق ہی تھے، اور تمام ہی مرثیہ گو ان کے پیروں میں ہوئے، ان کا کلام مرثیہ پر ہی رہا ہے، یعنی کہ ان کے جیسا کوئی مرثیہ نگار اپنے والد کی یہاں بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد سے بڑھ کر جو ہے کوئی مرثیہ نگار اس زمانے میں نہیں ہوا ہے۔ میرے والد جو بات لکھتے تھے وہ اتنی میٹھی آواز ہوتی تھی جس طرح بلبل کی میٹھی آواز میں جو ہے وہ اپنا کلام اپنی شاعری لکھتے تھے۔ ایک طرح سے وہ حضرت علی اور حضرت زہرا کے جو ہے باغ کی جو ہے خوبصورت بلبل تھے۔ اور آج کے اس مرثیہ یعنی حصہ اول کا آخری بند ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بھائی خوش فکرت و خوش و لہجہ و پاکیزہ خیال، جن کا سینہ گوہر علم سے ہے مال و مال، یہ فصاحت یہ بلاغت یہ سلاست یہ کمال، معجزہ گر نے اسے کہیے تو ہے سحر حلال، اپنے موقع پہ جسے دیکھ یہ لاسانی ہے، لطف رحمت کا ہے یہ رحمت جزدانی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی اچھے اخلاق و کردار والے تھے، جن کا سینہ علم سے بھرا تھا، ان کے کلام میں فصاحت و بلاغت تھی، گویا کہ وہ ایک حلال جادو تھا، یہ سب خدا کا کرم تھا۔ یعنی کہ جو میر انیس اپنے والد اور اپنے عزیز و اقارب اپنے بھائیوں کے شاعری کے بارے میں، ان کی مرثیہ نگاری کے بارے میں، ان کے اچھے اخلاق و عادات کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوش اخلاق انسان تھے، ان کا جو ہے سینہ علم سے بھرا ہوا تھا، ان کے کلام میں فصاحت و بلاغت تھی، یعنی خوش یابی کی جو ہے ان کی شاعری تھی، وہ ایک حلال جادو تھا، یعنی وہ ایک اچھا جادو تھا، وہ یہ سب خدا کا کرم تھا، وہ سب چیزیں جو ہے خدا کے کرم کی وجہ سے ان کے میرے اجداد کے اندر یہ چیزیں آئی تھی، جتنے اچھے جو مرثیہ لکھ رہے تھے وہ صرف خدا کے فضل و کرم کی وجہ سے ہی وہ لکھ رہے تھے۔ شکریہ ناظرین۔